अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। 27वीं तरमीम पेश होने से पहले ही तनाज़ात का शिकार हो गई है। हुकूमत की अहम इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कई मुजव्वज़ा निकात को मुस्तरद कर दिया है। इस वक्त तक पीपल्स पार्टी आर्टिकल 243 पर तरमीम की मुकम्मल तौर पर हिमायत करेगी। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि उनकी जमात NFC अवार्ड में तब्दीली और सूबाई शेयर कम करने की तजवीज़ को मुस्तरद करती है। दोहरी शहरियत के हवाले से तरमीम की हिमायत नहीं करेंगे। हुकूमत से बल्दियाती निज़ाम से मुतल्लिक किसी तरमीम पर बात ही नहीं हुई है। आईनी अदालतें कायम होनी चाहिए। हुकूमत से मुशावरत करके दीगर निकात पर भी बात करेंगे। जमीयत उलमा इस्लाम का मौक़िफ़ भी पीपल्स पार्टी से कुछ मिलता जुलता ही है। मौलाना फजल रहमान कह रहे हैं कि वो सूबों के इख्तियारात में कमी और 26वीं तरमीम में जिन निकात को निकलवाया गया था उनको दोबारा शामिल किया गया तो फिर वो इसकी मुखालफत करेंगे। इसकी मुखालफत के बाद हुकूमत की जानिब से आज होने वाला काबीना का इजलास भी मुलतवी कर दिया गया है, जिसमें इस मुजव्वज़ा तरमीम को मंजूरी के लिए पेश किया जाना था। कल रात समा के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना था कि अब आईनी बेंच नहीं बल्कि मुकम्मल तौर पर एक अलग आईनी अदालत कायम की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट और आईनी अदालत का स्टेटस एक होगा। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और चीफ जज आईनी अदालत को लीड करेगा। आईनी अदालत में जजेस की तादाद 8 के करीब हो सकती है, जिनके रिटायरमेंट की उम्र भी बढ़ाई जाएगी। तरमीम की मंजूरी से जजेस के ट्रांसफ़र का इख्तियार अब जुडिशल कमीशन के पास होगा। राना सनाउल्लाह के मुताबिक इस तरमीम में बल्दियाती हुकूमत का मामला भी रखा गया है, जिसके तहत 4 साल में बल्दियाती इलेक्शन लाजमी करवाना होंगे। मुजव्वज़ा तरमीम में सरकारी मुलाजमीन के लिए दोहरी शहरियत ख़त्म करने की तजवीज़ भी शामिल है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि हुकूमत एक कदम पीछे हटेगी या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक कदम आगे बढ़ेगी। ये दोनों एक पेज पर आ भी जाएं तो भी मौलाना फजल रहमान को मनाना फिर एक अलग ही मरहला होगा। नंबर गेम क्या कहानी सुना रहे हैं वो सामने रख देते हैं। कौमी असम्बली में तरमीम की मंजूरी के लिए हुकूमत को 224 का हिस्सा दरकार है। यहाँ हुकूमत के पास इत्तेहादियों को मिलाकर भी 13 वोट ज़ायद हैं, यानी 237 वोट हुकूमत के पास हैं। लेकिन सेनेट में तरमीम की मंजूरी के लिए 64 वोट दरकार हैं। यहाँ हुकूमत के पास 3 वोट कम हैं, यानी 61 अराकीन है। अब अगर जमीयत उलमा इस्लाम और अवामी नेशनल पार्टी हुकूमत की हिमायत करती है तो हुकूमत को कोई मुश्किल नहीं आएगी, लेकिन अगर ये दोनों जमातें तरमीम की मुखालफत करती हैं तो फिर हुकूमत का इन्हिसार उन अराकीन पर होगा जो PTI के हिमायत याफ्ता हैं लेकिन इस वक्त आज़ाद हैसियत में सेनेट में मौजूद हैं। इस तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए प्रोग्राम में इंतहाई मेरे मौजूद मेहमान हैं। बैल मलिक साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। मलिक साहब, मैं आपके वक्त की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले तो ज़रा इसी मामले पर बात कर लेते हैं, क्योंकि हम ये सुन रहे थे कि आज ले कर दिया जाएगा, इसका मुसव्विदा आज असेंबली में पेश कर दिया जाएगा, लेकिन पीपल्स पार्टी की जानिब से जवाब नहीं मिला। उसके बाद ये असेंबली में पेश नहीं हो सका। क्या जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही है, अभी थोड़ी देर पहले भी बिलावल साहब ने बात की, तो हुकूमत एक कदम पीछे हटेगी? सर, क्या होगा? देखिए, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि हमारी बड़ी इत्तेहादी जमात है पीपल्स पार्टी, और पीपल्स पार्टी के बगैर ना सिर्फ नेशनल असेंबली में बल्कि सेनेट में भी वो नंबर्स नहीं हैं, और उनकी हमायत होगी, उनका इत्तेहाद साथ होगा जिस इत्तेहाद में हम हैं, और उनकी सपोर्ट के साथ ही हम ये आईनी तरमीम कर सकेंगे, क्योंकि वो बड़ी इत्तेहादी जमात है। और इसीलिए हमने सबसे पहले भी उन्हीं को रीच आउट किया, और उन्हीं के साथ ही जो सेलिएंट पॉइंट्स थे या वर्किंग पेपर था या वर्किंग ड्राफ्ट कह लें, वो उनके साथ शेयर किया। मैं आपके साथ ये ज़रूर शेयर कर सकता हूँ इस हवाले से कि उनके एतराज़ या इस हवाले से कोई ऐसी बात नहीं है। उनका एक तरीक़ाकार है और वो अपने CEC में तमाम तर मामले को लेके गए हैं, और उस पर कल जो है एक मीटिंग हुई है और आज भी उनकी मीटिंग जो है वो हो रही है, और उसका क्या फैसला आता है, क्या नतीजा आता है। लेकिन खुशाइंद बात यह है कि आईनी अदालत और आर्टिकल 243 के हवाले से उन्होंने कहा बिल्कुल वो सपोर्ट करेंगे, और इन प्रिंसिपल जो उनकी सपोर्ट है, क्योंकि आईनी अदालत का जो अनफिनिश्ड एजेंडा या अनफिनिश्ड बिजनेस कह लें, वो तो दोनों जमातों का था। COD की रूह से अगर देखें, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी या मिसाक जमहूरियत का जो हमारा एग्रीमेंट था, तो वो तो उस पर इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट है। इसी तरह 243 पे भी है। बाकी जो दीगर चीज़ें हैं, NFC पे एतराज़ की बात नहीं है। मेरे ख्याल से उसका कोई वायबल मैकेनिज्म जो है
وہ دیکھا جا رہا ہے، اور یہ اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ صوبوں کی خود مختاری بالکل ہمیں بھی وہ اتنی ہی عزیز ہے. صوبوں کی جو ریسورسز ہیں یا صوبوں کے جو حق ہیں یا ڈیولوشن آف پاور جسے عام فہم میں کہا جاتا ہے، تو بالکل ہم اس کے ساتھ ہیں. ہم اس کے ساتھ یہ تاثر دینا غلط ہے کہ 18ویں ترمیم کا کوئی رول بیک ہو رہا ہے. سر یہ تو واضح کریں نا کہ اگر NFC پر پاکستان پیپلز پارٹی نہیں مانتی تو پھر آپ کیا کریں گے؟ ایک قدم پیچھے ہٹیں گے سر؟ دیکھیں، اب ان کے نمبرز تو ضروری ہیں کسی بھی آئینی ترمیم کو آگے بڑھانے کے لیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک مختلف میکنزم ضرور نکل سکتا ہے. میں آپ کے ساتھ اتنا شیئر کر لیتا ہوں، چلیں اس طرح کر لیتے ہیں کہ اگر NFC کے اوپر آرٹیکل 160 کے اندر وہ کہتے ہیں کہ آپ اس کو مت چھیڑیں یا اس کا کوئی دوسرا راستہ یا طریقہ نکال لیں، تو پھر بالکل ٹھیک ہے. NFC کے اوپر جو میٹنگ ہوتی ہے وارڈ کی، وہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے حوالے سے ہو یا دیگر، تو ادھر آ کے کوئی نہ کوئی طریقہ ضرور نکالیں. اسی طرح میں اپنے پچھلا جو میں نے سوال میں جواب آپ کے سامنے رکھا، تو میں نے یہی بات کی کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ صوبوں کے حقوق کی جنگ لڑنے کے لیے ساتھ ساتھ، جس کے ساتھ ہم سب کھڑے ہیں، کوئی اس کو ڈینائی نہیں کرتا اور سارے کہتے ہیں کہ صوبوں کے حق کی جنگ لڑنی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ پھر یہ بھی درست بات نہیں کہ آپ وفاق کو کمزور کریں. تو اس کو ہونا چاہیے. رائٹ ناؤ یہ ایک امبیلنسڈ ہے، یہ ایک امبیلنس ایگزسٹ کر رہا ہے. 243 کے حوالے سے آئین کے آرٹیکل، اس کی بلاول صاحب نے حمایت کی ہے اور اس کی کچھ تفصیلات بھی انہوں نے سامنے رکھی ہیں. ذرا وہ تفصیلات سنیے پھر اس کا جواب دیجیے گا. آرٹیکل 243 میں حکومت نے تبدیلیاں لانے کا سوچا ہے کہ وہ جوائنٹ چیف سٹاف کا عہدہ ہے، اس کا کوئی نیا لقب دینا ہے. اسٹریٹجک کمانڈ کا ہے، اس کا ایک نیا عہدہ دینا ہے. فیلڈ مارشل کا جو عہدہ یہ اب ملا ہے، یہ جنگ کی بھارت کو شکست دلوانے کے بعد کا. صرف یہ جو آئینی ترمیم ہمارے سامنے ہے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے مجھے اجازت دی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس کا حمایت کرے. جی سر. بلاول صاحب کا استحقاق ہے کہ انہوں نے جو ڈرافٹ کے اندر جو چیزیں دیکھیں، جو اپنی CEC کے سامنے رکھیں، اس کے بعد بالکل میں اس کو کنفرم اور ڈینائی نہیں کر سکتا، اس وجہ سے کیونکہ نیشنل سیکیورٹی کے معاملات ہیں. اب اس میں ایک یونٹی کے حوالے سے، کوہیژن کے حوالے سے، ایک کوارڈینیشن کے حوالے سے اگر ہم اس تمام تر میکنزم میں بہتری لا رہے ہیں اور اس کو فردر اسٹرینتھن کر رہے ہیں، تو میرے خیال سے ہمارے ملک کا دفاع اس چیز کے ساتھ جڑا ہے اور اس کو اسٹرینتھن ہونا چاہیے. اس میں تو کسی کو اعتراض نہیں ہے. ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ دیگر چیزیں جس طرح آپ نے کہیں کہ کیوں نہیں ہم پیش کر سکے اس تمام تر معاملے کو، تو اس میں لیجسلیٹو سٹیپس ہوتے ہیں. جب تک یہ کابینہ سے اپروو نہیں ہوگا تب تک یہ لین نہیں ہو سکتا. اور یہی بات ہے کہ کابینہ کا اپروول کنٹینجنٹ ہے. پہلے ہمارے اتحادی جو ہیں وہ اس بات پہ آ جائیں کہ وہ کس چیز پہ سپورٹ کریں گے اور کس چیز پہ نہیں سپورٹ کریں گے. پھر ڈرافٹ ایک فائنل شکل اختیار کرے گا، جو کہ پھر فائنل ڈرافٹ کابینہ کے سامنے آئے گا، اس کا اپروول ہوگا، پھر ان آئدر آف دا ہاؤسز، اور اس کیس میں موسٹ لائکلی سینٹ میں یہ لے ہوگا. اسی چیز کا انتظار ہے کہ ان کا جواب کیا آتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم آگے پھر پروسیڈ کریں گے. اچھا سر، آپ نے ایک انٹرویو میں یہ بھی تسلیم کیا کہ اگر 27ویں ترمیم میں پاکستان پیپلز پارٹی آپ کی مدد کرتی ہے تو پھر آپ کشمیر میں ان کی مدد کریں گے. تو کیا سر گلگت بلتستان کے حوالے سے بھی پیپلز پارٹی کو حمایت کا یقین دلایا گیا ہے اس معاملے سے ریلیٹڈ؟ پیپلز پارٹی ٹھیک ہے آئینی عہدوں پہ یہاں پہ ضرور ہے، لیکن انہوں نے کابینہ کا باضابطہ طور پہ حصہ بننے سے جو ہے اجتناب کیا. اسی لیے ہم بھی وہاں پہ کابینہ میں آزاد جموں اینڈ کشمیر کی اگر بات کریں تو بالکل وہاں پہ ہم نے کہا کہ ہم ووٹ کی حد تک آپ کے ساتھ ہیں. جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوگا ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، لیکن اس کے ساتھ آگے جو ہے ہم اپوزیشن میں ہوں گے اور ہم بالکل کسی کابینہ کا حصہ نہیں بنیں گے، کیونکہ وقت بہت تھوڑا رہ چکا ہے. وہاں پہ تقریباً 7-8 مہینے کی حکومت ہے. تو نے ہم سے سپورٹ مانگی، ہم نے بالکل سپورٹ دی. اسی طرح ہم ان سے 27ویں آئینی ترمیم میں سپورٹ مانگ رہے ہیں. چلیں میں ریفریز کر دیتی ہوں اس کو کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی 27ویں ترمیم میں آپ کا ساتھ نہیں دیتی ہے تو پھر آپ وہاں پر جو نو کانفیڈنس موشن ہو رہا ہوگا اس میں آپ حمایت نہیں کریں گے، اس میں آپ ساتھ نہیں دیں گے پاکستان پیپلز پارٹی کا؟ پرنسپل تو یہ بات ایگری کی. جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی بات ہو رہی ہے، آئینی عدالت کی، اور اس کے ساتھ 243 کی، اس پہ تو سامنے میں سمجھتا ہوں کہ یہی پبلک ڈسکورس ہوتا ہے، یہ ایک مشاورتی عمل ہوتا ہے جس میں آگے بڑھا جاتا ہے. اور پیپلز پارٹی نے اپنی CEC کے سامنے رکھ کے وہ، اور اس میں کم از کم چلے ایک پوائنٹ پہ تو وہ، بلکہ 2 پوائنٹس پہ وہ آمادہ ہوئے.
ٹھیک، اچھا سر ٹھیک ہے، آگے بڑھ جاتے ہیں. اب 27ویں آئینی ترمیم میں اور کون کون سے نکات شامل ہیں؟ سر کچھ جو خبریں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، مجوزہ آئینی ترمیم کے تحت آئینی عدالت قائم کرنے کا فیصلہ ہوا ہے، جس میں ابتدائی طور پر 7 ججز ہوں گے. آئینی عدالت کے ججز کے ریٹائرمنٹ کی عمر 68 سال ہوگی، اور امکان ہے کہ جسٹس امین الدین خان آئینی عدالت کے پہلے چیف جسٹس ہوں گے. کنفرم کر دیجئے گا ایسا ہی ہے ملک صاحب؟ دیکھیں نہیں، میں سمجھتا ہوں آئینی عدالت کا جو قیام ہے اس میں جو ججز کا نمبر دیا جا رہا ہے اس حوالے سے یہ کمیٹی فیصلہ کرے گی کہ کتنے ہونے چاہیے، چاہے وہ 7 ہونے چاہیے یا چاہے 9 ہونے چاہیے یا 10 ہونے چاہیے یا 12 ہونے چاہیے. یہ فیصلہ کمیٹی کے جو رکن ہوں گے، جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے آن لا اینڈ جسٹس، اس کے ممبرز یہ جب پیش ہوگا، جب یہ ڈیلیبریشنز ہوں گی کمیٹی میں، وہ یہ کریں گے اور ان کی ریٹائرمنٹ کی ایج بھی وہی طے کریں گے. ہاں ہم بالکل اس میں کہہ سکتے ہیں کہ 65 ہی رکھ لیں یا 60 جائیں یا اس کو 78 پہ لے جائیں. حتمی جو فیصلہ ہے وہ کمیٹی کے ممبران نے سر میں تو حتمی فیصلے پر ابھی آئی نہیں ہوں نا، میں تو آپ سے تجاویز کے بارے میں پوچھ رہی ہوں کہ حکومت نے کیا تجویز کیا ہے. 7 ہوں گے، 9 ہوں گے؟ دیکھیں میں آپ کے ساتھ یہ ضرور شیئر کر سکتا ہوں کہ اسی کے اراؤنڈ جو ہے وہ نمبر آف ججز ہیں. اچھا سر، ایک اور بات یہ بھی ہے کہ حکومت جو ڈرافٹ ہے اس وقت 27ویں ترمیم کا، وہ سامنے کیوں نہیں لا رہی ہے؟ کیونکہ JUIF ہو گئی، پاکستان تحریک انصاف ہو گئے، یہ تمام لوگ آپ سے مسودہ مانگ رہے ہیں جو آپ نے ابھی تک دیا نہیں ہے انہیں. دیکھیں کرن صاحبہ، بات یہ ہے کہ یہ کیونکہ کوalition گورنمنٹ ہے اور جن اتحادیوں کے ساتھ ہمیں مشاورت کی ہے ان کے ساتھ بالکل جو ورکنگ پیپر ہے، ڈرافٹ ہے، ورکنگ ڈرافٹ کہہ لیں اس کو، بلکہ اس کے ساتھ ہم نے شیئر کیا ہے. جس طرح پیپلز پارٹی ہے، MQM ہے، دیگر جماعتیں جن کے ساتھ وزیر اعظم کی بھی ملاقات ہوئی ہے اور ہم نے ایک براڈر کنسنسس ڈیولپ یا براڈ بیس کنسنسس ڈیولپ کرنے کی کوشش کی ہے اس تمام تر معاملے کے حوالے سے. اور ہمیں دیگر اتحادیوں نے تو بالکل کہا ہے کہ ہم سپورٹ کریں گے ان تمام تر چیزوں پہ، لیکن جو بڑی اتحادی ہے وہ کیونکہ اس کی CEC ہو رہی ہے اور وہ ایشوز جو ہیں یہ ٹیک اپ کیے ہیں، ہمیں وہاں پہ حتمی چیز آ جائے. پھر ایسا نہ ہو کیونکہ پچھلی دفعہ کی طرح میں اگر آپ کے ساتھ آج ڈرافٹ شیئر کروں، آپ کہیں کہ ملک صاحب یہ تو وہ ڈرافٹ ہے ہی نہیں جو آپ نے میرے ساتھ شیئر کیا ہے اور جو فائنل ہاؤس میں لے ہوا ہے، کیونکہ اٹس اے ورک ان پروگریس. تو یہ کام چل رہا ہوتا ہے متواتر طور پہ، بیک اینڈ فورتھ، تو اس میں چینجز ہو رہی ہوتی ہیں. ہم یہی چاہتے ہیں کہ جب یہ ڈرافٹ لے ہوگا تو پھر بالکل اپوزیشن کے پاس بھی پورا موقع ہوگا ان کمیٹیز کے تھرو یا ایون ادروائز اس پہ جو موقف اختیار کرتے ہیں. اور اسی طرح جو ہے دیگر اپوزیشن کی جماعتیں جو ہیں وہ ہاؤس کے اندر موجود ہیں اور بالکل ان کا اس اپروپریٹ ٹائم پہ اور اپروپریٹ فورم پہ ان کا کام ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز وہ دیکھیں تو وہ اپنا موقف پیش کر سکتے ہیں. ملک صاحب، ANP جن کے 3 اراکین ہیں سینٹ میں، انہوں نے 26ویں ترمیم میں ساتھ دیا تھا آپ کا. اس بار انہوں نے یقین دہانی کروا دی ہے کیونکہ ان کے بغیر، اور JUIF جن کے 7 نمبر ہیں ان کے بغیر پھر معاملہ آگے بڑھ نہیں سکتا نا. 61 کا نمبر ہے، آپ کو 3 اور درکار ہے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں وزیر اعظم کی ملاقات ہوئی ہے ایمر ولی صاحب سے اور ANP کے دیگر جو رہنما تھے یا ان کے ممبرز تھے ان سے ملاقات ہوئی. اس تمام تر معاملے کے اوپر دیکھیں اب وزیر اعظم نے بریف بھی کیا ہے، ان کو بتایا ہے کہ ہمیں سپورٹ درکار ہے. اور میں سمجھتا ہوں اس سارے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو نمبرز جو ہیں وہ 237 ہمارے پاس ہیں، 224 چاہیے اور اسی طرح سینٹ میں 64 چاہیے اور غالباً 61 تو ہمارے پاس آلریڈی ہیں. لیکن اسی ایوان میں آپ دیکھیں کہ آزاد اسی طرح دیکھیں کہ آزاد بھی وہاں پہ کینڈیڈیٹس موجود ہیں اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان سے بھی سپورٹ حاصل کریں. کوشش ہوگی کہ کنسنسس کے ساتھ تمام تر معاملہ آگے بڑھایا جائے. MQM کے حوالے سے بھی بتائیے گا ملک صاحب، ان کے کن مطالبات کو اکاموڈیٹ کیا جا رہا ہے 27ویں ترمیم میں، اور کیا آرٹیکل 140A میں بھی ترمیم لائی جا رہی ہے جو دیرینہ مطالبہ ہے؟ بالکل وزیر اعظم سے جب ان کے وقت کی ملاقات ہوئی تو ہم نے کہا بالکل یہ بڑی اچھی بات ہے اور جو اصل ڈیولیوشن آف پاور ہے، یہ جو کہہ لیں ترسیل ہے اختیارات کی نچلے لیول تک، وہ ہونا ضروری ہے. جب تک وہ نہیں ہوگی تب تک آپ کا ایک لوکل گورنمنٹ سٹرکچر جو ہے یا گورننس کا سٹرکچر جو ہے وہ مضبوط نہیں ہو سکے گا. اور ہم نے ان سے کہا بالکل ہم آپ کے ساتھ، اور دیگر جو پارٹیز ہیں، ظاہری بات ہے آپ کو 2/3 اکثریت چاہیے ہوتی ہے. ملک صاحب یہاں پر جو مین مسئلہ آتا ہے نا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا آتا ہے، کیونکہ انہیں ہمیشہ سے اس پر اعتراض ہے. سر
دیکھیں درست کہہ رہی ہیں کہ یہ ان کی آپس کی ایک چیز رہی ہے، لیکن میں جتنی میری میں نے دیکھا ہے جتنا، میں آپ سے یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ بالکل اتحادیوں کی حکومت ہے اور اتحادی ساتھ ہیں، اور اگر کسی کو کسی ایک چیز پہ ایشو ہے تو دین سو بی اٹ، پھر اس کی کیونکہ ہر ایک شک پہ آپ نے ووٹ کرنا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایز اے ہول اس کو لے کے چلیں، ہر ایک شک ہے اس پہ ووٹ ہوگی، اور اگر ان کے ریکوائرڈ نمبر آف ووٹس ہمارے ساتھ ہونے کے باوجود اگر پورے نہیں ہوتے تو پھر وہ تو ووٹنگ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے فرام بوتھ ہاؤس، سینٹ بھی اور نیشنل اسمبلی بھی، اس میں 2 تہائی اکثریت آپ کو چاہیے۔ صحیح سر، سرکاری ملازمین کی دوہری شہریت کے خاتمے کی تجویز بھی شامل ہے ترامیم میں؟ دیکھیں میں یہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کر سکتا ہوں کہ یہ ایک اچھا اقدام ہوگا کہ ڈیفنس فورسز، جوڈیشری اور ایگزیکٹو میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ ود اے فیو ایکسیپشنز، کچھ ایکسیپشنز ضرور ہیں، اور ایکسیپشنز یہ کہ جو آپ کا ٹیکنیکل سٹاف ہو گیا یا جو لوگ آپ کانٹریکٹ پہ ٹیکنیکل ایکسپرٹس کہہ لیں وہ آپ کے پاس ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے ان کو ایکسیپشن دی جا سکتی ہے، جس طرح کوئی ایسا ٹیلنٹ آپ کے پاس ہو، لیکن اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں اکراس دا بورڈ یہ اچھی بات ہے کہ اگر آپ کو ان سروس آف پاکستان کام کرنا ہے تو پھر بالکل آپ پاکستانی شہریت ہی رکھیں، اور آپ کو تقریباً 6 مہینے کا ٹائم جو ہے وہ دیا جائے گا، اس میں آپ ڈکلیئر کریں، اور پھر ڈکلیریشن کے بعد آپ کو پھر اناؤنس بھی کرنی پڑے گی اگر کسی ایسے ملک کی آپ کے پاس شہریت ہے یا دوہری شہریت آپ رکھتے ہیں، اور یہ اسٹرکٹلی ان دا سروس آف پاکستان ہے، اور وہ بالکل اطلاق اس کا ڈیفنس فورسز پہ بھی ہوتا ہے، اس کا اطلاق آپ کی جوڈیشری پہ بھی ہوتا ہے، اس کا اطلاق آپ کی ایگزیکٹو پہ بھی ہوتا ہے، بیکاز بصیرت پارلیمان ایز لا میکر جب میں دوہری شہریت نہیں رکھ سکتا یا کسی اور ملک کی شہریت نہیں رکھ سکتا اور صرف پاکستانی پاسپورٹ ہی ہوگا، تو ظاہری بات ہے پھر یہ اکراس دا بورڈ اس کا اپلیکیبلٹی اس کی اچھا یہ کچھ باتیں مائنز اینڈ منرلز کے حوالے سے بھی ہو رہی ہیں کہ یہ محکمہ وفاق کے پاس چلا جائے گا، یہ باتیں درست ہیں سر؟ دیکھیں نہیں، اس کے حوالے سے ظاہری بات ہے کہ ایک کنسنسس ہونا چاہیے، اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ایسی چیز ہے جس پہ ابھی کوئی ایسی بحث بھی سامنے آئی ہے۔ ملک صاحب آپ کا وقت بڑا قیمتی ہے، آخر میں سر یہ بھی فرمائیے گا، وزیر اعلیٰ کے پی کے حوالے سے میں بات کروں گی، کل انہوں نے انتہائی غیر مناسب گفتگو کی، مسجد کو سیاست کے لیے استعمال کیا، اس کے بعد رات کو خبریں آنا شروع ہوئیں کہ 26 نومبر احتجاج میں گرفتاری کے لیے پولیس وارنٹ لے کر کے پی ہاؤس پہنچ گئی ہے۔ سر دیکھیں انہوں نے بڑی ایک غیر ذمہ دارانہ جو ہے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے یا سیاسی میسیجنگ کے لیے یا سیاسی ان کے جو نیفیریس ڈیزائنز ہیں جو ان کو خود بہتر پتہ ہیں وہ کیا ہے، اس کے حوالے سے انہوں نے جو بیان بازی کی ہے وہ مناسب نہیں تھی، جو زبان جو الفاظ استعمال کیے وہ مناسب نہیں تھے اور حقیقت سے منافی تھے، تو میرے خیال سے ان کو اس عہدے کی کم از کم جو ہے توقیر کا خیال رکھنا چاہیے کہ کم از کم وہ اگر اس عہدے پہ آ چکے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے منہ میں ذہن میں جو بات آئے وہ میڈیا کے تھرو جو ہے یا ایون ادروائز نجی محفلوں میں وہ ایسی باتیں کریں۔ اب ایک عہدہ ہے آپ کے پاس، ایک آئینی عہدہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا ہی تھوڑا آپ خیال کر لیں، غیر مناسب گفتگو بغیر کسی وجہ کے آپ جو ایسے الزامات، تو مجھے تو بڑا افسوس ہوا۔ نہیں اسلام آباد اگر وہ آتے ہیں تو ان کو کیا گرفتار کیا جائے گا؟ دیکھیں اب یہ قانون نافذ کرنے والے ادارے ہی بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے کب ان کی ایگزیکیوشن کرنی ہے، کیونکہ وارنٹس تو ریسیو ہو چکے ہیں اور وارنٹس کو ایگزیکیوٹ کرنا بھی قانون کا حصہ ہے، تو بالکل اس کی امپلیمنٹیشن بھی ہونی چاہیے آئین و قانون کے، اگر وہ کوئی اپنی بیل اپلیکیشن وغیرہ موو کرتے ہیں تو وہ بھی ان کا رائٹ ہے۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ آپ کا عقیل ملک صاحب۔ کل سے ایک مقبسہ تھا کہ ادھر یہ کوئی وارنٹ نکلا بھی ہے یا نہیں نکلا، تو عقیل ملک صاحب بتا رہے ہیں کہ وارنٹ تو نکل چکا ہے، اب یہ قانون نافذ کرنے والے ادارے یہ بتا سکتے ہیں کہ کب ان کی گرفتاری عمل میں آ سکتی ہے، کہ آیا وہ اسلام آباد آتے ہیں اور ان کی گرفتاری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ بہت شکریہ عقیل ملک صاحب، پروگرام میں ساتھ موجود تھے۔ 27ویں ترمیم کے حوالے سے پروگرام میں بات ہو رہی ہے، تو اسی موضوع کو مزید آگے بڑھانے کے لیے پروگرام میں میرے انتہائی معزز مہمان ضیاء الرحمان صاحب، جمعیت علماء اسلام سے آپ کا تعلق ہے، آپ کی بے حد شکر گزار ہوں۔ سب سے پہلے ضیاء صاحب یہ فرمائیے مجھے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے پریس کانفرنس بھی کی آج، اپنے تحفظات اور اپنے خدشات سے بھی انہوں نے آگاہ کیا، حکومت کے سامنے رکھے، کیا اس کے بعد حکومت کی جانب سے مولانا صاحب سے رابطہ ہوا ہے کوئی؟ بہت شکریہ آپ کا۔ نہیں ابھی تو پریس کانفرنس ان کی ہوئی تھی تقریباً 6 بجے،
تو اس کے بعد سے اب تک تو ان حکومت کی طرف سے کوئی رابطہ نہیں ہوا. جب ہوگا تو انشاءاللہ آپ کے میڈیا کے دوستوں کے سامنے لائیں گے پھر اس کو انشاءاللہ. اچھا مجھے یہ بھی فرمائیے گا، پیپلز پارٹی بھی این ایف سی اور صوبائی محکموں کو وفاق کے سپرد کرنے کے خلاف ہے، تو کیا اس پر مولانا صاحب کے ساتھ مل کر کوئی متفقہ طور پر فیصلہ ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی اور جے یو آئی ایف کا؟ 26ویں آئینی ترمیم میں بھی اگر آپ کو یاد ہو تو یہ تقریباً 1 مہینے سے زیادہ کا جب وہ پروسیس ہوا تھا حکومت کی طرف سے، تو بہت زیادہ ایک جلدی کا تاثر تھا کہ جی ہم بہت جلدی میں اس کو کرنا چاہتے ہیں. لیکن جب وہ 1 مہینے سے زیادہ تک وہ لمبا ہوا تو اس میں جمعیت علماء اسلام اور پیپلز پارٹی کے آپس میں ایک کوارڈینیشن تھی جس کی بنیاد پر پھر ایک چیز کو ڈسکس کیا گیا. تو انشاءاللہ 27ویں ترمیم میں بھی جب ایک باضابطہ طور پر کوئی مسودہ سامنے آئے گا تو پیپلز پارٹی سمیت جو ہے وہ انشاءاللہ تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ اس پہ مشاورت ہوگی، اور بالخصوص وہ ہمارے اپوزیشن کی جماعتوں کے ساتھ اس پر مشاورت ہوگی. سر، جے یو آئی ایف اور پیپلز پارٹی کیا ان امنڈمنٹس کے حوالے سے کوئی متفقہ طور پر کام کرنے جا رہی ہے، یا کوئی مشترکہ طور پر، یا پھر کوئی کمیٹی وغیرہ بن رہی ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں، میں اسی حوالے سے میں نے آپ کو پہلے بھی اس پہ جواب دیا ہے کہ میں ابھی تک یہ نہیں سمجھ پا رہا ہوں. پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی کچھ چیزیں جو ہیں وہ منظر عام پہ آئی ہیں، بلاول صاحب کی ٹویٹ سے لے کر پھر ان کے پریس کانفرنس تک، اور اب ہمارے حکومت کے وزراء بھی جو ہے وہ بات کر رہے ہیں. حالانکہ آپ نے ابھی خود دیکھا تھا تقریباً 2 دن پہلے ہمارے نائب وزیر اعظم صاحب اور ہمارے وزیر خارجہ صاحب جو ہے ان کا بیان ریکارڈ پہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ابھی ہم 26ویں آئینی ترمیم کو تو ہضم کر لیں، پھر اس کے بعد 27ویں کی طرف جائیں گے. پھر 2 دن کے بعد ان کو اپنے بیان سے 180 ڈگری کے زاویے پر جا کر یہ کہنا پڑا کہ ہم 27ویں ترمیم لا رہے ہیں. اور یہ بات بالکل خارج از امکان نہیں ہے کہ ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر ان تمام امور پر بات کریں جو ہم نے مشترکہ طور پر 26ویں آئینی ترمیم سے نکلوائی تھی، ان پر اگر یہ دوبارہ اس کو لانے کی کوشش کرتے ہیں. بالکل ٹھیک. ضیاء صاحب ساتھ ہی موجود رہیے گا. سر ایک چھوٹے سے بریک کی کال دی جا رہی ہے مجھے، واپس آتی ہوں، ساتھ رہیے. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہوں گی. آج کا جو ہمارا اہم موضوع ہے وہ 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے ہے. جے یو آئی ایف کا موقف اس وقت پروگرام میں چل رہا ہے. ضیاء الرحمان صاحب ساتھ موجود ہیں. ضیاء صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو اطلاعات آ رہی ہیں ترمیم کے حوالے سے، وہ سرکاری ملازمین بیوروکریسی کی اگر دوہری شہریت وہ رکھتے ہیں تو پھر ان کو ایک شہریت رکھنی پڑے گی، اس طرح کی بھی ترمیم لائی جا رہی ہے. تو اس پر جے یو آئی ایف کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں، میں چونکہ یہ جو ترمیم کی جو یہ تجویز ہے میرے سامنے تو نہیں ہے، لیکن اصولی طور پر میں ایک جمعیت علماء اسلام کا موقف آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ جن نکات کو 26ویں آئینی ترمیم میں سے نکالا گیا تھا، ان ترامیم کے ساتھ اگر 27ویں ترمیم آئے گی تو جمعیت علماء اسلام اس کی حمایت نہیں کرے گی، اور ہم اپنے اپوزیشن کے ساتھیوں سے اس پر ایک مشترکہ ایک لائحہ عمل کی طرف جائیں گے. اور یہ شاید ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر 1 سال پہلے پارلیمنٹ کے فلور پر 2/3 اکثریت کے ساتھ ان چیزوں کو قابل قبول نہیں سمجھا گیا تھا، تو آج پھر کیوں اس طرح کی ایک پریکٹس کی جا رہی ہے کہ جو ہمارے اس آئین کو ایک ایسی شکل دے دے کہ جو ابھی تک جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ یہ ترمیم میں ہو سکتی ہیں چیزیں، ان میں سے کون کون سی ترامیم ہیں جن پر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ 26ویں سے نکالی گئی تھی اور ابھی پھر شامل کی جا رہی ہیں؟ دیکھیں، آئینی عدالت جو ہے وہ 26ویں آئینی ترمیم میں تھی، اس کو نکالا گیا تھا. اس کے علاوہ یہ آرٹیکل 243 کی جو بحث ہو رہی ہے، اس کو 26ویں آئینی ترمیم سے نکالا گیا تھا، اور وہی ساری چیزیں جو ہے اب دوبارہ سامنے لائی جا رہی ہیں. این ایف سی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. این ایف سی پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ اس میں صوبوں کا حصہ جو ہے وہ بڑھایا تو جا سکتا ہے، کم نہیں کیا جا سکتا. اس کے علاوہ ایجوکیشن کی بات ہو رہی ہے کہ اس کو مرکز کے تحت لانے کی بات ہو رہی ہے. تو یہ سینٹرلائزیشن جو ہے یہ کبھی بھی آئین کے روح کے مطابق نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے یہ تجویز دی گئی تھی اور انہی کی وجہ سے اسے شامل کیا گیا تھا، اور اسی وجہ سے 27ویں ترمیم ناگزیر تھی کہ بینچ کی طرف نہیں، عدالت کی طرف ہی جانا تھا. یہ حکومت کا موقف ہے. نہیں، یہ دیکھیں،
اس وقت اسی پر اتفاق رائے ہوا تھا نا, اتفاق رائے اسی پر ہوا تھا کہ آئینی عدالت نہیں ہوگی, آئینی بینچ ہوگا. تو آئینی بینچ تو بن گیا. اب اس بینچ کو بننے کے بعد اگر اب 1 سال کے بعد دوبارہ اسی شرط کی طرف, اسی ترمیم کی طرف جایا جا رہا ہے کہ جی آئینی عدالت بنے گی, تو پھر آپ نے 26ویں آئینی ترمیم میں وہ نکالا کیوں تھا, اس پہ اتفاق رائے کیوں پیدا ہوا تھا, پھر آپ نے اس کو قبول کیوں کیا تھا کہ 1 سال بعد آپ کو اپنے اسی سٹانس سے بیک آؤٹ کرنا پڑ گیا ہے اور آپ کو ایک نئی ترمیم کی طرف جانے کی ضرورت پڑ گئی ہے. یہی تو ہمارا سوال ہے ان سے, حکومت سے. آپ اس کی مخالفت کریں گے. اب مجھے یہ بتائیے کہ ایم کیو ایم کے وفد کے ساتھ رات کی آپ لوگوں کی ملاقات ہوئی اور اس کے بعد یہ اطلاعات آئیں, یہ خبریں آئیں. جی سر سوال سن لیجئے نا ضیاء صاحب سوال بھی سن لیجئے نا کہ آرٹیکل 140 کے حوالے سے آپ لوگوں کی پارٹی کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اسے 27ویں ترمیم کے ساتھ نتھی نہ کیا جائے, یہ الگ سے سامنے رکھا جائے تو ہم اس کی حمایت کریں گے. کیا یہ بات درست ہے, ایسے ہی ہے؟ یہ کس حوالے سے یہ بات ہوئی ہے؟ ایم کیو ایم کے وفد سے جب کل رات آپ کی ملاقات ہوئی ہے, اس کے بعد جے یو آئی ایف کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ 140A کی ہم حمایت کریں گے لیکن اس کو 27ویں ترمیم کے ساتھ نتھی نہ کیا جائے, ایسے ہی ہے؟ میرے خیال میں تو ایسی کوئی بات ابھی تک ترمیم کے حوالے سے ہم نے ایک سٹانس لیا ہے کرن, اور ہم نے اس میں کہا ہے کہ جب تک باضابطہ طور پر کوئی مسودہ ہمارے سامنے نہیں آئے گا ہم اس کی جزیات پر بحث نہیں کر سکتے. اور اسی پر آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی پریس کانفرنس کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ ہم اصولی طور پر یہ بات کر رہے ہیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھی ہے, لیکن جزیات پر ہم اب تب بات کریں گے جب مسودہ ہمارے سامنے آئے گا. صحیح. اور آخر میں مجھے یہ فرما دیجئے کہ آپ نے آغاز میں کہا کہ 26ویں ترمیم پر بھی جلدی کر رہی تھی حکومت, پھر اس کے بعد اس کو ٹائم لیا گیا. ابھی آپ کو کیا لگتا ہے ابھی کیوں جلدی کی جا رہی ہے؟ سیاسی قوتوں کو اس کا ادراک کرنا پڑے گا, حکومت کو ادراک کرنا پڑے گا. کل کو اس ساری چیز کا آئین میں اس بگاڑ کا نتیجہ اور یہ ساری چیزیں وہ حکومت کو برداشت کرنی پڑے گی. سیاسی کارکنوں کی حیثیت سے کم از کم حکومت اس بات کو سمجھے کہ جب تک ہم تمام سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں نہیں لیتے ہمیں ایسی ترامیم کی طرف نہیں جانا چاہیے. سر مسودہ آنے سے پہلے ویسے اگر حمایت کے اوپر سوال اٹھتا ہے نا تو آنے سے پہلے ہی مخالفت کرنے پر بھی سوال ضرور اٹھتا ہے کہ ابھی جو چیز سامنے نہیں آئی اس کی مخالفت کیسے کی جا سکتی ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا ضیاء الرحمان صاحب موجود تھے. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیجئے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. ناظرین ایک طرف جہاں پولیٹیکل ہیپننگ اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے, وہیں ٹیک کی دنیا میں اگر آپ کہیں کہ پاکستان بڑھ رہا ہے آگے اور اچھی خبریں آ رہی ہیں تو یہ بالکل غلط نہیں ہوگا. گوگل کروم بک یہ اب پاکستان میں تیار ہوگی. ابھی 2 روز پہلے ایک زبردست تقریب ہوئی, وہاں پر یہ بتایا گیا پاکستان اور گوگل کا 1 لاکھ ڈیولپرز کو تربیت دینے کا معاہدہ ہوا ہے. پاکستان کی ٹیکنالوجی برآمدات میں لاکھوں ڈالرز کا اضافہ اس حوالے سے متوقع ہے. کیا کیا ہونے جا رہا ہے؟ آبویسلی اس سے جاب کریٹ ہوں گی, اپرچونٹیز کھلیں گی بڑی تعداد میں. ذیشان احمد صاحب جو کہ ٹیکنالوجی ایکسپرٹ ہیں پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں, شکر گزار ہوں آپ کے وقت کی. سب سے پہلے تو وعلیکم السلام. یہ بتائیے یہ کتنی بڑی کامیابی ہے اور جو ڈیٹا اور جو نمبر ہمارے پاس ہیں, ابتدا میں سالانہ 5 لاکھ لیپ ٹاپس تیار ہوں گے, مستقبل میں انہیں بڑھا کر 10 لاکھ تک لے جانے کا پلان ہے, 1 لاکھ نوجوانوں کو تربیت بھی فراہم کی جائے گی. کتنا ضروری تھا یہ پاکستان جیسے ملک پہ کہ جہاں پر آپ کا 64% آپ کا نوجوان ہے, جہاں آئی ٹی انڈسٹری ترقی پا رہی ہے, اور اس کے پھر نتائج کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے, تھینک یو فار ہیونگ می. یہ بڑا ایک اسٹریٹجک پروجیکٹس ہوتے ہیں, رائٹ. اس کو صرف کروم بک کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں دیکھیں. جی, دس از اے پارٹنرشپ بٹوین پاکستان اینڈ گوگل. اس کا پہلا چیپٹر کروم بک ہے. ٹھیک. اس کروم بک پہ اگر بات کریں تو وہ صرف کہنے کو ایک لیپ ٹاپ ہے, بٹ لارجلی ایک انڈسٹری بنے گی. جی, پروڈکٹ بنے گا, پروڈکٹ کے ساتھ الائڈ سروسز کھڑی ہوں گی. ابھی تو میں ٹیک کی بات بھی نہیں کر رہا آپ سے. فار ایگزامپل پیکنگ والے ہوں گے, ڈلیوری والے ہوں گے, ڈسٹریبیوشن نیٹورکس ہوں گے, رائٹ. سو انڈسٹری اسٹیپ 1 پہ ہی ایکسپینشن کے اندر آئے گی. اینڈ دین لارجلی جب وہ پروڈکٹ نکلے گا تو اسے ہمارے خود جو نوجوان ہیں وہ اسے فائدہ لیں گے. کیوں؟
کیونکہ ایک چیپر سبسڈائز ریٹ پہ آپ کو پروڈکٹ مل رہا ہوگا. جی اچھا آپ کے پاس اس وقت کوئی نمبرز ہیں کیونکہ اب آلموسٹ ہر اسٹوڈنٹ ہر بچہ اس کی ایک ضرورت بھی ہے نا کہ لیپ ٹاپ آپ کے پاس ہوتا ہے, تو ہم کتنے لیپ ٹاپس ہیں جو سالانہ ہم برآمد کرتے ہیں, کوئی اندازہ کوئی فگر آپ دے سکیں؟ دیکھیے لارجلی نا I wouldn't want to comment on this کیونکہ گرے امپورٹ اس پہ لوگ کر لیتے ہیں, کوئی دوست سے منگا لیتا ہے, کوئی ٹریولنگ ریلیٹیو سے منگا لیتا ہے, بٹ یہ میں بتا سکتا ہوں کہ ڈیوائس ان ون وے اور دی ادر نوجوان کے ہاتھ میں ہے. جی بالکل رائٹ, سو وہ اینڈ وی آر ون آف دا موسٹ ہائیلی کنیکٹڈ یوتھس ان دا ریجن, سو ڈیوائسز کی تو نیڈ ہے. جی رائٹ ٹھیک. اچھا کوئی یہ گوگل کروم بک کے ساتھ کیا یہ بھی ہوگا کہ پھر اے آئی کی ٹریننگز وغیرہ بھی یہاں پر ہو رہی ہوں گی؟ پارٹ آف دا کانٹریکٹ ہے جی. ون آف دی اگریمنٹس جو پوائنٹس نکلے ہیں کہ ناٹ جسٹ 100,000 اے آئی ڈیولپرز کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا, ایک لارج نمبر آف کمپنیز کو بھی ایجوکیٹ کیا جائے گا. رائٹ, سو اٹس انڈیویجول ڈریون اینڈ کارپوریٹ ڈریون. اس میں پبلک سیکٹر, اسٹارٹ اپ, کارپوریٹ, سب کو اٹس پارٹ آف دا کانٹریکٹ. اچھا ہمارے پاس تو سوشل میڈیا پر بھی لوگ آ جاتے ہیں نا, وہ خود ہی اپنے آپ میں ایک معاہدہ دماغ میں تیار کر کے اور پھر خود ہی وہ اس کو بڑھانا شروع کر دیتے ہیں. بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف اسمبلنگ ہوگی, یہاں پر اتنا خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں یو نو ان لائف ہر چیز کو آپ یا تو نیگیٹو یا پازیٹیو سے دیکھ سکتے ہو. اس سے پہلے تو اگر انہی کی بات پہ میں ایک منٹ رکوں, ایون دو آئی ڈس ایگری ود اٹ, اسمبلنگ پہلے بھی تو نہیں تھی نا, جی آج ہے. ہاؤ از دس بیک اسٹیپ؟ اٹس اے فارورڈ اسٹیپ. بالکل, بٹ یہ بہت بڑی چیز کو بہت چھوٹے ویو سے دیکھا جا رہا ہے. اٹس ناٹ اسمبلنگ, جو میں نے پہلے آپ سے بات کی, لوکل انڈسٹری کھڑے کرنے کی بات ہے. اینڈ ہو نوز, آج کروم بک پہ بات ہے, کل کو ہم ریٹرن میں گوگل کو 10 سروسز دے رہے ہوں. جی میں ایگزیکٹلی اسی بات پر آنے والی تھی کہ کچھ پھر خبریں یہ بھی آ رہی ہیں, کیونکہ ایک اس کا پھر اگر لوگ نیگیٹو پوائنٹ نکالتے ہیں تو کچھ پازیٹیو لوگ بھی ہوتے ہیں جو پازیٹیو چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں. کچھ یہ بھی اطلاعات آئیں کہ پاکستان میں اس کا دفتر بھی کھلنے جا رہا ہے, اس کی کب تک امید ہے؟ اگر یہ دفتر کھلتا ہے تو کیا پھر گوگل کوئی فیسلٹی یا کوئی سرورز وغیرہ بھی قائم کرے گا یہاں پر؟ دیکھیں جی پاسبلٹیز اینڈلیس ہے. لائک آئی سیڈ, دس از اسٹیپ 1. جی آفس کھلے گا, ان کے آلریڈی الائڈ آفیسز ہیں, جی ٹیک ویلی والے ہیں, رائٹ, الائڈ آفس. سو گوگل از آلریڈی ان پاکستان. ٹھیک, یہ اس کی ایک لارج اسکیل فارملائزیشن ہو رہی ہے خالی. سو لائک آئی سیڈ دی پاسبلٹیز آر لمٹ لیس, جس کا اسٹیپ 1 یہ کروم بک ہے. اچھا مجھے آپ نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی, مجھے اس سے یاد آیا کہ اے آئی کے حوالے سے جب آپ کہہ رہے ہیں تو کتنی کمپنیز یہاں پر کھلیں گی اور وہ کس طرح کی ٹریننگز کیا ہو رہا ہوگا, اس کے بارے میں بتائیے ذرا. دیکھیے ون آف دا کانٹریکٹس کا جو پوائنٹ ہے, if I remember correctly, اس میں I think 1,000 کمپنیز کو سپورٹ کی بات ہو رہی ہے, اور 100,000 انڈیویجول ڈیولپرز کو سپورٹ کی بات ہو رہی ہے. اس میں 1 لاکھ ڈیولپرز کو سپورٹ کرنے کی بات ہے. اینڈ دا وے آئی ہیو سین دس سیکٹر گرو, وہ ڈیولپر اگر اس کی فٹ ہولڈ ٹھیک ہو گیا, وہ خود انڈیویجول اپنی کمپنیز بن سکتے ہیں. رائٹ, سو دا اسکوپ از ہیوج, بٹ اسٹیپ 1 پہ لاکھ ڈیولپرز اینڈ اباؤٹ آئی تھنک 1,000 کمپنیز کی بات ہے. ٹھیک ٹھیک. اور ذیشان صاحب پھر آپ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ بھی اطلاعات اور یہ کہ گوگل کے دفتر بھی آگے کھل سکتے ہیں اور چیزیں بھی پھر آگے آپ بہتر ہوتی ہوئی دیکھ رہے ہیں, تو نوجوانوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے جو ان منفی خبروں سے اگر ڈی موٹیویٹ ہو رہے ہوں تو؟ I think the beauty of our youth یہ ہے کہ they do far greater research than میرے یا آپ سے, far more connected. صحیح, right. I think یہ noise makers آتے رہتے ہیں, جی don't listen to them. Work hard. This is the land of opportunity. بہرحال ہمیں یہاں پر وزیر اعظم صاحب کو کریڈٹ تو دینا ہوگا کہ ان کا ویژن تھا. تھینک یو سو مچ سر, تھینک یو سو مچ. پروگرام میں آپ ساتھ موجود تھے, ایک اچھی خبر تھی تو اس کو پروگرام کا حصہ بنانا بہت زیادہ ضروری تھا. کوئکلی آگے بڑھیں گے پروگرام میں, اب بات کریں گے مشرق وسطیٰ کے حوالے سے ہونے والی کچھ اہم پیش رفت سے متعلق. امریکہ کی ثالثی میں اسرائیل سے تعلقات معمول پر لانے کے لیے ابراہیمی معاہدے میں شامل ممالک کی تعداد اب 5 ہو چکی ہے. اس معاہدے میں تازہ شمولیت وسیع ایشیائی ملک قازقستان کی ہے, جس کا اعلان آج امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا ہے. ٹرمپ کہتے ہیں پاکستان ان کی دوسری مدت صدارت میں معاہدہ ابراہیمی میں شامل ہونے والا پہلا ملک ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ قازقستان کا ابراہیمی معاہدے میں شامل ہونا علامتی نوعیت سے زیادہ کچھ نہیں ہے, کیونکہ قازقستان پہلے ہی اسرائیل کے ساتھ مکمل سفارتی اور اقتصادی تعلقات رکھتا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعرات کو وائٹ ہاؤس میں قازقستان کے صدر کے علاوہ کرغزستان, تاجکستان, ترکمانستان اور ازبکستان کے سربراہان سے بھی ملاقات کی تھی, جس کے بعد
آج صدر ٹرمپ نے یہ بڑا دعویٰ کیا کہ دیگر ممالک بھی جلد ابراہم اکارڈ کلب میں شامل ہو کر اس کو مضبوط کریں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے پہلے دور صدارت میں 2020 اور 21 میں ابراہم اکارڈ پر دستخط کیے گئے تھے، جب 4 مسلم ممالک نے امریکی ثالثی میں اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کیے تھے، جبکہ دوسری مدت صدارت میں بھی صدر ٹرمپ کے صف اول کے پلان میں ابراہم اکارڈ کو مزید توسیع دینا شامل ہے، جس کا ذکر وہ بارہا کرتے رہے ہیں۔ رواں سال اپنے پہلے بیرونی دورے میں سعودی عرب جا کر بھی صدر ٹرمپ نے عرب ریاست کے اپنے اس مشن میں جلد شامل ہونے کی خواہش اور امید کا اظہار کیا تھا، جبکہ 2 دن پہلے بھی امریکی صدر نے دعویٰ کیا کہ سعودی عرب جلد ابراہم اکارڈ میں شامل ہوگا اور انہیں پورا یقین ہے کہ سعودی عرب اسرائیل سے تعلقات معمول کے تیار ہے۔ لیکن سعودی عرب بارہا واضح کر چکا ہے کہ جب تک ایک آزاد فلسطینی ریاست کا قیام عمل میں نہیں آتا وہ کسی معاہدے میں شامل نہیں ہوگا۔ دوسری طرف آج بات کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے ایک سوال پر کہا کہ غزہ میں انٹرنیشنل فورس جلد تعینات ہوگی۔ مشرق وسطیٰ کے لیے امریکی صدر کے خصوصی ایلچی اسٹر وٹکوف نے انکشاف کیا ہے کہ حماس کے بعض عہدیداروں نے انہیں اور صدر ٹرمپ کے مشیر جیرڈ کشنر کو بتایا تھا کہ تنظیم اپنے ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار ہے اور وہ اپنے ہتھیار بین الاقوامی سیکورٹی فورس کے حوالے کریں گے، جس کی تشکیل آئندہ 3 ہفتوں میں ممکن ہے۔ وٹکوف کے مطابق واشنگٹن اسرائیل پر دباؤ ڈال رہا ہے کہ وہ رفح شہر میں حماس کے کارکنوں کو محفوظ راستہ فراہم کریں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر حماس اپنے وعدے پر قائم رہتی ہے تو امریکہ کی جانب سے غزہ کے لیے تیار کردہ ترقیاتی منصوبہ واقعی غیر معمولی ہوگا، جو روزگار کے وسیع مواقع فراہم کرے گا۔ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے، انشاءاللہ ناظرین سے ملاقات ہوگی کل۔ اپنا اور اپنے ملک کا خاص خیال رکھیے، فلسطین کو، مقبوضہ کشمیر کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ نگہبان۔